बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। सानिया मच के शुहदा की आज तदफ़ीन हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी वहाँ तशरीफ़ ले गए, अपने अफसोस का इज़हार किया। उससे पहले हमारी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स भी और तमाम तबक़ात फ़िक्र से तमाम लोगों ने वहाँ पर जाकर अपने अपने अंदाज़ में इज़हार अफसोस किया। और यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम दुखी है, हर एक दिल गमगीन है। जिस बहीमाना अंदाज़ में उन पर तशद्दुद किया गया, जिस अंदाज़ में, जिस दर्दनाक अंदाज़ में उनको मौत दी गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को इससे महफूज रखे। और जिन लोगों ने ये काम किया, रब्बे ज़ुल जलाल हमारे हुक्मरानों को, लॉ फोर्सेस एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ को वो ताकत अल्लाह अता फ़रमाए कि इन लोगों तक पहुँचे और इनको रहती दुनिया तक के लिए निशान इबरत बना दें। नाज़रीन इकराम, ये सारा वाक़या तो हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। ये हज़ारा कौन लोग हैं? ये क्यों नहीं महफूज? वो पाकिस्तान जिसमें अक़लियतें तक अल्हम्दुलिल्लाह ताला महफूज हैं। मैं ये बात कहने में ख़ुशी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर हिंदू बरादरी, मसीही बरादरी, यहाँ पर इवन कादियानी और जितने लोग गैर मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो भी महफूज हैं और पुरअमन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे मुसलमान भाई, शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, ये लोग, इन पर बार बार ऐसी मुसीबत क्यों आती है? पिछले 20 साल में कुछ 2 दर्जन से ज़ायद वाक़यात रिकॉर्डेड मौजूद हैं जिनमें सैकड़ों अफराद इनके बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुझे शर्मिंदगी भी है आज के दिन। मैं अपनी हज़ारा बरादरी के साथ अफसोस भी करता हूँ और दुख का इज़हार भी करता हूँ, शर्मिंदगी भी है, इनसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, उनका अपना मुल्क पाकिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को वो क़ुव्वत अता फ़रमाए कि ऐसे तमाम लोगों को एक एक करके नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। और जिस तरह ज़रब अज़ब शुरू किया गया था सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के APS के वाक़े के बाद, वैसा ही एक ज़रब अज़ब शुरू होना चाहिए, वैसे ही एक ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। और जैसा कि इमरान ख़ान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब बता रहे थे कि ये गिनती के कुछ लोग हैं, अगर ये इतने थोड़े हैं तो इनको एक एक करके निकाला जाए और इनको बदतरीन सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी जुर्रत ना कर सकें। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू इस बात पर करता हूँ कि ये हज़ारा कौन है, ये कहाँ से आए, इनकी तारीख़ क्या है, ये कौन लोग हैं जिनकी शक्लें तक हमसे नहीं मिलती। आप इनको देखिए, इनकी शक्लें भी बाकी पाकिस्तानी लोगों से थोड़ी सी अलग हैं। ये अलग एक इलाके में, अपने एक ही इलाके में इकट्ठे होकर रह रहे हैं और एक इनके दुख अलबत्ता पूरी कौम इनके साथ बांटती है। ये कौन लोग हैं? थोड़ा सा इनके पीछे चलें मेरे साथ और समझने की कोशिश करें कि ये हज़ारा बरादरी वस्ती अफ़गानिस्तान में बसने वाली दरी फ़ारसी की हज़ारगी बोली बोलने वाली एक बरादरी है। दरी फ़ारसी जदीद फ़ारसी है जिसमें अरबी और फ़ारसी के कई मतून शामिल हैं। ये लोग 13वीं सदी में चंगेज़ ख़ान ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उसकी फ़ौज के कुछ लोग और उनके साथ सफ़र करने वाले कई लोग यहाँ पर रुक गए थे। ये उनकी औलाद हैं और उनकी नस्ल में से हैं। ये अफ़गानिस्तान की तीसरी बड़ी बरादरी है। कुल आबादी का 20-30% बनते हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन इनकी आबादी को लेकर वहाँ भी तनाज़ात हैं और अफ़गान उमरा ने इन्हें आज तक अफ़गान नहीं माना क्योंकि ये हमला आवर थे और अफ़गानिस्तान में ठहर गए थे। तो जो लोकल अफ़गानी हैं वो इनको अफ़गानी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ईरान में और पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस सूबा बलोचिस्तान, क्वेटा में मौजूद हैं। पाकिस्तान में इनकी तादाद 6.5 लाख से लेकर 9 लाख तक आबाद है। ज़्यादातर कानकनी करते हैं। पिछले 100 साल से ये कानकनी के पेशे से वाबस्ता है। माशी हालात इनके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यहाँ भी और अफ़गानिस्तान में भी। बहुत इनकी तफसील है। एक आप यूँ कह लें कि इन्होंने जब पाकिस्तान के इस इलाके क्वेटा में आए तब तो पाकिस्तान भी नहीं था। जब ये लोग पाकिस्तान के इस इलाके में आ गए तो इन्होंने अपने रहने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने इलाके को कुछ फसीलों की सूरत में महफूज कर लिया था। और यहाँ पर जो मरी आबादी रहती थी, मरी कबीला आबाद था, उस मरी कबीले से कुछ ज़मीन इन्होंने लीज़ पर ले ली थी, 100 साला लीज़ पर। और वहाँ पर फिर इन्होंने अपना क़याम किया। एक मुआहदे के तहत यहाँ पर रुके थे। उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत ने इस मुआहदे को फैसिलिटेट भी किया था। नाज़रीन इकराम, ये जो अभी हालिया वाक़या हुआ है, इससे कोई 22 माह पहले भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ। हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाकर पूरा यकीन दिलाया कि ये लोग अब दोबारा आपके साथ ये वाक़या नहीं होगा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि 22 महीने उनके पुरअमन गुज़रे। लेकिन ये गुजारिश करूँगा कि इस आबादी, इस
قبیلے کے لیے، اس برادری کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صدیوں سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، یہ بہت عرصے سے غیر محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ افغانستان میں بھی اور اس خطے میں پاکستان کے اندر بھی ان کی حفاظت اور ان کی جانوں کو بالکل نہیں بخشا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ 16ویں صدی کے آخر میں اور 17ویں صدی کے اوائل میں یہ لوگ مسلمان ہوئے، شیعہ مسلک انہوں نے اپنایا، کلمہ پڑھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور مسلمان ہو گئے، لیکن مسلکاً شیعہ ہے۔ پاکستان میں شیعہ مسلک پورے ہندوستان میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، یہ شیعہ اور سنی آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں۔ کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ ان کی محبت مثالی ہے، میں ان علاقوں کو خود جانتا ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں شیعہ سنی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ کچھ لیکن جو 80s کی دہائی میں پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلائی گئی، اس فرقہ واریت کے پیش نظر ٹارگٹ کلنگ ہوئی، دونوں طرف سے ظلم ہوا، ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور پاکستان کو اس آگ میں بڑا عرصہ 20-22 سال جلایا گیا، لیکن الحمدللہ تعالیٰ پھر اس پر قابو پایا۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، علماء کو سمجھ آئی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی، ایک دوسرے کے قریب آئے، محبتوں کو پھر سے ریوائز کیا، اور الحمدللہ تعالیٰ اب اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں ایک آئیڈیل سچویشن ہے، کوئی نفرت کے حالات نہیں ہیں۔ یہ جو واقعات کیے جاتے ہیں میرے اپنے اندازے میں دوبارہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ کوئی دوبارہ سے وہی جو شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے اور آپس میں نفرتیں پیدا کی جائیں اور پھر سے جنگیں شروع کی جائیں۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بالکل لکھ کر رکھ لیں کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے ہمیں متحد ہونے کا، ہم پر فرض ہے کہ ہم نے اپنے سارے اختلافات کو بھلا کے متحد ہونا ہے۔ وحدت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور دشمنوں کے ہتھے نہیں چڑھنا۔ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑنے لگ جائیں، ہم آپس میں دست بگریباں ہو جائیں، شیعہ سنی فسادات ہو جائیں، بریلوی دیوبندی فسادات ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے پر فتوے لگائیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں۔ وہ اس بات میں خوش ہیں، لیکن ہم نے ایسے انشاءاللہ نہیں ہونے دینا۔ ناظرین کرام، یہ لوگ افغانستان میں ان پر جب آپ یوں کہہ لیں کہ جو ان کے امتحان کا وقت شروع ہوا، ویسے تو اس کے بابری میں ان کا ذکر ملتا ہے کوئی 16ویں صدی کے اندر، اس کے بعد میں جو آپ کو بات اس وقت بتا رہا ہوں، افغانستان میں دوست محمد خان کی دور حکومت کی، جنہوں نے حکومت کی 2 ان کے ادوار ہیں، بیچ میں کوئی 4 سال ان کے پاس حکومت نہیں رہی، باقی انہوں نے پہلے 16 سال پھر 20 سال، یعنی 1823 سے 1839 تک 16 سال حکومت کی، پھر 1843 سے 1843 سے لے کر 1863 تک انہوں نے حکومت کی۔ یہ جو ان کا بعد والا دور تھا، اس میں انہوں نے ان لوگوں پر ٹیکس لگا کے ان کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت تک یہ لوگ ایک ریجنل اٹانومی کے طور پر رہتے تھے، یہ اپنی الگ شناخت رکھتے تھے، یہ کسی کے انڈر نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ ایک جو کوشش کی انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا۔ اس سے افغان حکومت اور ہزارہ برادری کے اندر ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مخالفت شروع ہو گئی، ایک مخاصمت شروع ہو گئی۔ البتہ جب سیکنڈ اینگلو افغان وار جو 1878 to 1880 رہی 2 سال تک، جب اس کا خاتمہ ہوا تو تب افغانستان کے حکمران عبد الرحمن تھے۔ عبد الرحمن خان نے ہزارہ جات اور کافرستان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے دوبارہ ان لوگوں پر حملہ کیا اور ان پر سختی کی۔ ان لوگوں نے دوبارہ سے ریزسٹ کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے سختی کی، لیکن اس رکاوٹ کے بدلے میں اس حکمران جو عبد الرحمن خان تھے، انہوں نے ان پر بہت ظلم کیا۔ یہ ظلم کی ایک انتہا تھی اس خاندانوں پر، ہزارہ برادری پر، حتیٰ کہ ان لوگوں کو قید کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا، ان کی عورتوں کو بیچا گیا، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا عبد الرحمن خان کے زمانے میں۔ وہاں ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ جو اس ظلم کا سامنا کرتے کرتے تھک کر انہوں نے مائیگریٹ کر لیا اور یہاں آ کر پاکستان میں بھی، ایران میں بھی انہوں نے پناہ لی۔ اس کے بعد جو باقی بچے، انہوں نے بادشاہ عبد الرحمن کے چچا شیر علی خان کا ساتھ دیا، اور کچھ باقی لوگ ظلم و ستم کا ایسے ہی شکار ہوتے رہے۔ حکومت نے ان پر جنگ مسلط کی اور اتنا کیٹاسٹرافک امپیکٹ تھا، اتنا تباہ کن اثر تھا اس جنگ کا، آپ اندازہ کریں ناظرین کرام، ان کی ڈیموگرافک چینج کر دی گئیں، 60% سے زائد لوگ ڈسپلیسڈ ہو گئے، نقل مکانی کر گئے، اپنے گھروں سے نکل گئے۔
پاکستان میں بھی کوئٹہ میں ان کی تعداد آئی، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں چونکہ یہ پہلے بھی آتے رہتے تھے، ان کے تجارتی مراسم تھے یہاں کے مری قبیلہ سے، جو یہاں اس علاقے میں مری آباد تھا اس کا نام، وہاں پر انہوں نے آ کر ہزارہ لوگوں نے ان مری قبیلے سے دوبارہ درخواست کی اور ایک جگہ ان سے لی، جو کہ زمین لیز پر لے کر معاہدہ کر لیا گیا، اور اس معاہدے کے تحت یہ یہاں پر رہنے لگے۔ 1901 میں عبد الرحمن خان کے جانشین، یعنی اب یہ 20ویں صدی کا آغاز ہے، یہ دیکھ لیں، عبد الرحمن خان کے جانشین تھے حبیب اللہ خان صاحب، ان کا دور شروع ہوا۔ انہوں نے ایمنیسٹی گرانٹ کر دی، ان لوگوں کو معافی کا اعلان کیا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں جہاں جہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان نفرت کی خلیج اتنی بڑھ چکی تھی اور بد اعتمادی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ جو لوگ ہجرت کر چکے تھے کسی بھی طرف، وہ واپس وہاں پر نہیں آئے، اور افغان حکومت اور ہزارہ لوگوں کے درمیان اعتماد قائم نہیں ہو سکا، نہ حکومت ان کو اعتماد دے سکی، نہ یہ حکومت کو اعتماد دے سکے، ان کی دشمنی ایسے ہی چلتی رہی۔ اس دشمنی میں ایک نیا موڑ آیا، یہ دشمنی زیادہ بڑھ گئی، زیادہ سویئر ہو گئی۔ ہوا کیا، 1933 میں 1933 میں کنگ محمد نادر خان، اس کو ایک ہزارہ نوجوان، عبد الخالق نامی ہزارہ نوجوان نے قتل کر دیا، اور اس قتل کے ساتھ اس بد اعتمادی کی فضا اتنی زیادہ بڑھی کہ پھر حکومت نے ان پر ظلم کیے، بعد میں آنے والے حکمرانوں نے، اور پھر ان کے پورے قبیلوں کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیا، جگہوں سے نکال دیا، اور پھر یہ لوگ کچھ پاکستان میں آئے، یعنی پاکستان تو نہیں تھا، ادھر ہی بلوچستان میں موجود تھے، اور کچھ لوگ پھر مختلف ممالک میں نکل گئے، لیکن وہاں پر رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ 1945 to 1946 اس وقت کے بادشاہ ظاہر شاہ نے ان سے انہی چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے ان پر کچھ نئے ایکسکلوسیو ٹیکسز لگا دیے جو باقی پورے افغانستان میں نہیں تھے، انہی لوگوں پر لگا دیے۔ یہ لوگ پھر جنگ پر آمادہ ہوئے، مجبوراً انہیں جنگ لڑنی پڑی، اور کافی عرصہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑتے رہے۔ اس کے بعد سوویت افغان وار، اس کا آغاز شروع ہو گیا۔ روس نے جب حملہ کیا، اس میں ہزارہ جات نے اتنا زیادہ جنگ کا سامنا نہیں کیا جتنا دوسرے علاقے یا دوسرے ریجنز افغانستان میں جنگ کا سامنا کرتے رہے۔ تاہم مختلف حصے ہو گئے، ان کا بھی ایک اسلامسٹ گروپ بہت تیزی کے ساتھ لڑتا رہا، اور جو سوویت بیکڈ افغان حکومت تھی، ان سے 1979 میں 1979 میں انہوں نے اپنا علاقہ آزاد کروا لیا۔ آزاد کروانے کے بعد بھی ان کی حکومت کے ساتھ نہیں بن سکی، مختلف اوقات میں ان پر حملے ہوتے رہے۔ ان کے اوپر کبھی مزار شریف میں ایک بار ان پر حملہ ہوا تو اس میں 2000 افراد ایک ہی حملے میں مارے گئے، لیکن یہ دشمنی کی فضا ہی رہی، آپس میں بد اعتمادی کی فضا میں چلتے رہے۔ حتیٰ کہ جب طالبان کی موومنٹ شروع ہوئی تو طالبان نے ان کے ساتھ ایک مسلکی اختلاف بھی بنا لیا تھا، اور یہی اختلاف پرانے زمانے میں کنگ عبد الرحمن خان نے ان کو مارنے کے لیے بھی ان کے لیے کفر کا فتویٰ ڈھونڈ لیا تھا۔ تو طالبان نے بھی ان پر بڑا ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ جب ان کا قبضہ کر لیا اس علاقے پر تو باقی ساری دنیا سے کاٹ دیا ان کو، حتیٰ کہ UN کی تنظیموں کو کھانا تک پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور اس لیے UN اور باقی انسانی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں اس زمانے کو، جو یہ زمانہ تھا، اسے ہزارہ برادری کے لیے بدترین زمانہ گنتی ہیں۔ اور میرے اپنے خیال میں بھی وہ جو ایک 1880 میں عبد الرحمن خان کا زمانہ، 1888، اور یہ زمانہ ان کے لیے بہرحال مشکل ترین وقت تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد کی شاید بہت سارے لوگ جو ٹی وی سنتے، جو اخبارات سنتے پڑھتے ہیں، وہ اس کے بعد کی تاریخ سے شاید آگاہ ہوں گے۔ میں آپ کو اس طرف لاتا ہوں کہ پاکستان کے بننے میں ان لوگوں نے جو کوئٹہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ تخلیق پاکستان میں ہزارہ کا کردار بہت اہم ہے، اور وہ کردار ادا کرنے والی ان کی ایک شخصیت قاضی محمد عیسیٰ ہزارہ، وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت قریبی دوست تھے۔ لندن میں اسٹڈیز کے دوران ان کی ملاقات ہوئی، اور آپس میں اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے اور بہت گہرے دوست بنے۔ بلوچستان سے اپنے قبیلے کے پہلے فرزند تھے قاضی محمد عیسیٰ ہزارہ، جنہوں نے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی، اور پھر بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں قائد اعظم کی اور مسلمانوں کی بہت مدد کی، اور پھر ظاہر ہے آگے چل کر
اسی آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر اثر ان لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور پاکستان میں شامل ہوئے، اور آپ اندازہ کریں پچھلے 20-22 سالوں میں ان پر جب ظلم ہوتا ہے یہ لاشیں اٹھاتے رہتے ہیں مگر پاکستان کے خلاف نہیں بولتے، پاکستان کے ساتھ نفرت نہیں کرتے، پاکستان سے کبھی علیحدگی کا نہیں سوچتے، کبھی انہوں نے کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا جس سے پاکستان سے ان کی نفرت کا اظہار ہوا ہو۔ ناظرین کرام، آج حکومت کی، ہماری افواج پاکستان کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور ساری تمام ایجنسیز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو حفاظت دیں، ان لوگوں کو محفوظ کریں۔ ابھی ان کے مسائل ہیں بہت زیادہ، ان کی کو ہزاروں کے حساب سے آبادی وہ ہے جن کے ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے، انہیں پاکستان اور افغانستان دونوں طرف سے نیشنلٹی نہیں ملی ہوئی۔ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، جو لوگ افغانی ہیں ان کو افغان بھیجا جائے۔ پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد جو لوگ آئے ہیں یقیناً وہ افغان ہیں، ان کو واپس افغانستان بلایا جائے، نہیں تو انہیں مہاجرین کا سٹیٹس دیا جائے جو پورے پاکستان میں افغان مہاجرین کو ملا ہوا ہے، ہزارہ برادری کے مہاجرین کو بھی وہ سٹیٹس ملے۔ جو پاکستان کے پہلے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور پاکستان کو پسند کیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے شناختی کارڈ بنائے جائیں، ان کو یہاں کی نیشنلٹی اور عزت دی جائے۔ اور تمام علماء سے بھی یہ کہتا ہوں، خواہ وہ شیعہ مسلک سے ہیں خواہ وہ سنی مسلک سے ہیں، آپ نے ایک بار احتجاج کر کے چپ نہ ہو جائیں، اب ان لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کریں تاکہ یہ لوگ مڑ کے معاشرے میں دوبارہ کھڑے ہو سکیں اور اس معاشرے کے اہم ترین افراد بن سکیں۔ مجھے بہرحال شرمندگی ہے اس واقعے پر بھی بطور پاکستانی، اور میں پچھلے تمام واقعات پر بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ایسا دن دوبارہ نہ لائے کہ ان کو اس طرح ہاتھ باندھ کے کوئی قتل کرے، جیسے کہ اتنی لا لیسنس کی انتہا نظر آئے کہ جیسے کوئی بچانے والا ہی نظر نہ آ رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔